औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़ुल हकीम वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन वाखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा बिसा मसलुल कौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दुनिन्नासि फतमन्नौल मौता इन कुंतुम सादिकीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदिहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति वयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै'a ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वइज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तुरकुका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनल तिजारति वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तर्जुमा। सारी चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में हैं अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है, जो बादशाह नहायत पाक गालिब और बाहिकमत है। वही है जिसने नौख्वांदा लोगों में इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें इसकी आयतें पढ़ कर सुनाता है और इनको पाक करता है और इन्हें किताबें और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये इससे पहले खुली गुमराही में थे और दूसरों के लिए भी इन्हीं में से जो अब तक इनसे नहीं मिले, और वही गालिब और हिकमत है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, इसे चाहे अपना फ़ज़ल दे और अल्लाह ताला बहुत बड़ा फ़ज़ल का मालिक है। जिन लोगों को तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने इस पर अमल नहीं किया, इनकी मिसाल इस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें लादे हो। अल्लाह की बातों को झुटाने वालों की बड़ी बड़ी मिसाल है और अल्लाह ऐसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। कह दीजिए कि यहूदियों, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम सच्चे हो। ये कभी भी मौत की तमन्ना ना करेंगे बवजह इन आमाल के जो अपने आगे अपने हाथों भेज रखे हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो फिरते हो वो तो तुम्हें पहुँच कर रहेगी, फिर तुम सब छुपे खुले के जानने वाले अल्लाह की तरफ लुटाए जाओगे और वो तुम्हें तुम्हारे किए हुए तमाम काम बितला देगा। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, जुमे के दिन जब नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। फिर जब नमाज हो चुके तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और बाकसरत अल्लाह का ज़िक्र किया करो ताकि तुम फला पाओ।
اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آئے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین روزی رسا ہے۔ تفسیر: اگرچہ سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جمعہ بحیثیت مجموعی اس کے مضامین کا عنوان نہیں، بلکہ دوسری صورتوں کے ناموں کی طرح یہ نام بھی علامت کے طور پر ہے۔ زمانہ نزول: پہلے رکوع کا زمانہ نزول 7 ہے۔ غالباً یہ فتح خیبر کے موقع پر یا اس کے بعد قریبی زمانے میں نازل ہوا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بیات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے، اور خیبر کی فتح ابن ہشام کے بقول محرم یا ابن سعد کے بقول جمادی اول 7 میں ہوئی ہے۔ پس قرین قیاس یہ ہے کہ یہودیوں کی اس آخری گٹ کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کرتے ہوئے آیات نازل فرمائی ہوگی، یا پھر ان کا نزول اس وقت ہوا ہوگا جب خیبر کا انجام دیکھ کر شمالی حجاز کے تمام یہودی بستیاں اسلامی حکومت کی تابع فرمان بن گئی تھی۔ دوسرا رکوع ہجرت کے بعد قریبی زمانے ہی میں نازل ہوا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی 5ویں روز جمعہ قائم کر دیا تھا، اور اس رکوع کی آخری آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ صاحب بتا رہا ہے کہ وقامت جمعہ کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد لازماً کسی ایسے زمانے ہی میں پیش آیا ہوگا جب لوگوں کو دینی اجتماعات کے آداب کی پوری تربیت ابھی نہیں ملی تھی۔ موضوع و مضمون: جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ سورہ کے 2 رکوع 2 الگ زمانوں میں نازل ہوئے ہیں، اس لیے دونوں کے موضوع الگ ہیں اور مخاطب بھی الگ، اگرچہ ان کے درمیان ایک نوع کی مناسبت ہے، لیکن جس کی بنا پر انہیں ایک سورہ جمعہ میں جمع کیا گیا ہے۔ لیکن مناسبت سمجھنے سے پہلے ہمیں دونوں کے موضوعات کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلا رکوع اس واقعت پر نزول ہوا جب یہودی کی وہ تمام کوششیں ناکام ہو چکی تھی جو اسلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پچھلے 6 سال کے دوران میں انہوں نے کی تھی۔ پہلے مدینے میں ان کے 3 طاقتور قبیلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی تک کا زور لگاتے رہے، اور نتیجہ یہ دیکھا کہ ایک قبیلہ پوری طرح تباہ ہو گیا اور 2 قبیلوں کو جلا وطن ہونا پڑا۔ پھر وہ سازشیں کر کے عرب کے بہت سے قبائل کو مدینے پر چڑھا لائے، مگر غزوہ احزاب میں ان سب نے منہ کی کھائی۔ اس کے بعد ان کا سب سے بڑا گٹ خیبر رہ گیا تھا، جہاں مدینے سے نکلے ہوئے یہودیوں کی بھی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نزول کے وقت وہ بھی بغیر کسی غیر معمولی زحمت کے فتح ہو گیا، اور یہودیوں نے خود درخواست کر کے وہاں مسلمانوں کے کاشتکاروں کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیا۔ اس آخری شکست کے بعد عرب میں یہودی طاقت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ وادی القرا، فدق، تیما، تبوک سب ایک ایک کر کے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، یہاں تک کہ عرب کے تمام یہودی اس اسلام کی رعایا بن کر رہ گئے جس کے وجود کو برداشت کرنا تو درکنار، جس کا نام سننا تک انہیں گوارا نہ تھا۔ یہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک مرتبہ پھر ان کو خطاب فرمایا، اور غالباً یہ آخری خطاب تھا جو قرآن مجید میں ان سے کیا گیا۔ اس میں انہیں مخاطب کر کے 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، تم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے ماننے سے انکار کیا کہ یہ اس قوم میں معبوس ہوا تھا جسے تم حقارت کے ساتھ امی کہتے ہو۔ تمہارا ظام باطل یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمت تمہاری اپنی قوم ہی کا ہونا چاہیے۔ تم یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ تمہاری قوم سے باہر کا جو شخص رسالت کا دعویٰ کرے وہ ضرور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ منصب تمہاری نسل کے لیے مختصر ہو چکا ہے اور امیوں میں کبھی کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ نے انہی امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی کتاب سنا رہا ہے، نفوس کا تزکیہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے جن کی گمراہی کا حال تم خود جانتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اس کے فضل پر تمہارا اجارہ نہیں کہ جسے تم دلوانا چاہو اسی کو دے دو، اور وہ جسے تم محروم رکھنا چاہو اسے محروم رکھو۔ نمبر 2، تم کو تو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر تم نے اس کی ذمہ داری نہ سمجھی، نہ ادا کی۔ تمہارا حال اس گدھے کا سا ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں لادی ہوئی ہیں اور اسے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس چیز کا بار اٹھائے ہوئے ہے، بلکہ تمہاری حالت گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا مگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، پھر کتاب اللہ کے حامل ہونے کی ذمہ داری سے فرار ہی نہیں کرتے، دانشتہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں رہتے، اور اس ظام
پر، اور اس پر الزام یہ کہ تم نے اللہ کے چہتے ہو اور رسالت کی نعمت تو ہمیشہ کے لیے تمہارے نام لکھ دی گئی ہے۔ گویا تمہاری رائے یہ ہے کہ خود خواہ تم اللہ کے پیغام کا حق ادا کرو یا نہ کرو، بہرحال اللہ اس کا پابند ہے کہ وہ اپنے پیغام کا حامل تمہارے سوا کسی کو نہ بنائے۔ نمبر 3، تم اگر واقعی اللہ کے چہتے ہو اور تمہیں اگر یقین ہوتا کہ اس کے ہاں تمہارے لیے بڑی عزت اور قدر و منزلت کا مقام محفوظ ہے تو تمہیں موت کا ایسا خوف نہ ہوتا کہ ذلت کی زندگی قبول ہے، مگر موت کسی طرح قبول نہیں۔ یہی موت کا خوف ہی تو ہے جس کی بدولت پچھلے چند سالوں میں تم شکست پر شکست کھاتے چلے گئے ہو۔ تمہاری یہ حالت آپ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کرتوتوں سے تم خود واقف ہو اور تمہارا ضمیر خوب جانتا ہے، اور ان کرتوتوں کے ساتھ مرو گے تو اللہ کے ہاں اس سے زیادہ ذلیل خوار ہوگے جتنا دنیا میں ہو رہے ہو۔ یہ ہے پہلے رکوع کا مضمون۔ اس کے بعد دوسرا رکوع جو کئی سال پہلے نازل ہوا تھا، اس سورہ میں لا کر اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سبت کے مقابلے میں مسلمانوں کو جمعہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرمانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے جمعے کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں یہودیوں نے سبت کے ساتھ کیا تھا۔ یہ رکوع اس وقت نازل ہوا تھا جب مدینہ میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا، اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی سے قافلے کی طرف دوڑ گئے، حالانکہ اس وقت حکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کے اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور دوسری مصروفیات حرام ہے۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں، البتہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے زمین میں پھیل جائیں۔ احکام جمعہ کے بارے میں یہ رکوع ایک مستقل صورت بھی بنایا جا سکتا تھا اور کسی دوسری صورت میں بھی شامل کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا کرنے کے بجائے خاص طور پر اسے یہاں ان آیات کے ساتھ لا کر ملایا گیا جن میں یہودیوں کو ان کے انجام کے بد کے اسباب پر متنبہ کیا گیا۔ اس کی حکمت ہمارے نزدیک وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کی ہے۔ جزاک اللہ۔